वाही टीवी की तरफ से मैं हूं डॉक्टर आसिफ जॉन और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। ये उन प्रोग्रामों की आखिरी कड़ी है जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले आप मुख्तलिफ उलमा की ज़ुबानी खुदावंद यीशु मसीह के 6 सलीबी कलमात का बयान सुन चुके हैं। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी सलीबी कलमे पर यानी कलमा मिलाप पर गौर करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे चले, आइए हम इंजील मुक़द्दस में से इसका बयान पढ़ लेते हैं। मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 44वीं आयत से। लूका 23 बाब 44 आयत से। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारा को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए, और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। आमीन। आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये वो कलमा है जो कलीसियाई तरतीब के लिहाज से आखिरी कलमा समझा जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ज़बूर 31 की 5वीं आयत को कोट कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम आगे चलें, हम इस आयत को उसके असल तनाजुर में देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे साथ देखिएगा ज़बूर 31 और उसकी 5वीं आयत। ये दाऊद का मज़मूर है और दाऊद 5वीं आयत में कहता है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आए खुदावंद, सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फ़िदिया दिया है। जब हम इस पूरी आयत को देखते हैं तो फ़िदिये की बात हो रही है। जब हम इस पूरी आयत को देखते हैं तो यहाँ नजात की बात हो रही है, और खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बहुत सारे मकामात ऐसे आए दाऊद की ज़िंदगी में कि उसने मौत को अपने बड़े करीब से देखा। बल्कि ज़बूर 23 में वो कहता है कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो बहुत सारे मकामात आए उसकी ज़िंदगी में कि मौत उसके करीब से होकर गुज़र गई। और ये दस्तूर था यहूदियों का कि वो ऐसे मौके पर शिमा के साथ, शिमा यानी आए इस्राएल सुन, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, इसके साथ वो ज़बूर 31 की 5वीं आयत भी पढ़ा करते थे। जब किसी पर नज़ा का आलम होता था या वो करीबुल मर्ग होता था तो वो ये आयत ज़रूर पढ़ता था। ये एक मुरव्वजा दस्तूर था उस ज़माने का। तो एक तरफ अगर हम इस कलमे को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह भी उस यहूदी दस्तूर को पूरा कर रहे हैं कि अब उन्होंने जान देनी है, और उससे पहले उन्होंने वही किया जो एक आम यहूदी करता था, और कहा, आए खुदावंद, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये तो इसके बिल्कुल सतही मानी हैं। कलीसियाई तरतीब के एतबार से हम कलमात की दर्जा बंदी करते हैं। हम पहले से लेकर 7वें कलमे तक चाहते हैं, और ये कलमात चारों अनाजीली बयानात में हमें मिलते हैं। लेकिन इन कलमात को अकेले अकेले देखने से, लेकिन इन कलमात पर गौर करने का एक बेहतर तरीका ये भी है कि वो जिस इंजीली बयान से लिए गए हैं, हम उसी के तनाजुर में, उसके बड़े कैनवस में इन कलमात को जानने की कोशिश करें। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी कलमा मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान से लिया गया है, और आप सबको मालूम है कि मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान का ओवर आर्चिंग थीम
بڑا مضمون نجات ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مقدس لوکا نے اپنے انجیلی بیان کے 23ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کے 3 صلیبی کلمات درج کیے ہیں۔ پہلا کلمہ وہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح معافی کا اعلان کر رہے ہیں، جس کو کلمہ معافی کہا جاتا ہے۔ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ نجات کے لیے گناہوں کی معافی ضروری ہے، اور خداوند یسوع مسیح ایک سردار کاہن کے طور پر یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے اور اس کو رد کر رہے ہیں، یعنی میری مراد ان رومی سپاہیوں سے تھی جو صلیب کے نیچے کھڑے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع کون ہے، ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ معافی عالمگیر ہے، یونیورسل ہے۔ جو جانتے بوجھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو رد کرتا ہے، اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہو سکتی۔ لوکا کا اوور آرچنگ تھیم نجات کے لیے معافی ضروری ہے۔ مقدس لوکا جس دوسرے کلمے کا ذکر ہمارے سامنے کرتے ہیں، وہ بات تھی جو خداوند یسوع مسیح نے مقدس لوکا جس دوسرے صلیبی کلمے کا ذکر کرتے ہیں، وہ بات تھی جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے ساتھ صلیب پر لٹکے ہوئے ایک اور بدکار کو کہی، تو آج ہی فردوس میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک بادشاہ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی جو نجات پا جاتا ہے، جس کو اپنے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اس کا دائمی مقام خدا کی بادشاہی ہے، اور اس بادشاہی کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنی بادشاہی میں جس وقت چاہے داخل کر لے۔ اور اس تیسرے کلمے میں جو کلیسیائی ترتیب کے لحاظ سے تو آخری کلمہ ہے، لیکن مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے مطابق تیسرا کلمہ جو خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک نبی کے طور پر نظر آتے ہیں، اور جو بائبل مقدس کے طالب علم ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ 3 منصب ہیں، یہ 3 آفیسز ہیں خداوند یسوع مسیح کے۔ وہ کاہن بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، اور وہ نبی بھی ہے۔ اور لوکا ہمیں وسیع تر تناظر میں بتاتے ہیں کہ صلیب پر لٹکا ہوا مسیح بھی کاہن ہے، نبی ہے اور بادشاہ ہے۔ ایک وہ شخص جس کو معافی مل گئی ہو، ایک وہ شخص جس کو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے یہ گارنٹی مل گئی ہو کہ وہ خدا کی بادشاہی کا وارث بن گیا ہے، اس کی روح کے لیے سب سے بہتر مقام خدا ہے۔ اور یوں جیسے ہر یہودی مرد مرنے سے پہلے یہ پڑھا کرتا تھا کہ اے خداوند، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا۔ لیکن آئیں تھوڑی دیر کے لیے ان آیات پر غور کریں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں۔ لکھا ہے، پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اب یہ بات بہت اہم ہے۔ اندھیرے کو ہم اکثر بدی کی علامت سمجھتے ہیں، اندھیرے کو ہم اکثر خدا سے دوری کی، گناہ کی علامت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بائبل مقدس کا تفصیل سے مطالعہ کریں تو اندھیرا خدا کی موجودگی کا نشان بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد کیجئے، بنی اسرائیل ملک مصر میں ہیں، خدا 8 آفتیں مصریوں پر بھیج چکا ہے، لیکن فرعون کا دل نہیں پسیجا۔ جو 10ویں اور آخری آفت ان پر آنی ہے، اس میں مصر کے سارے پہلوٹے مارے جانے ہیں، یعنی خدا خود مصر کی عدالت کرنے کے لیے اترنے والا ہے۔
اور اس سے پہلے پورے ملک پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اندھیرا خدا سے دوری کی نہیں بلکہ بہت سارے مقامات پر یہ خدا کی موجودگی کا نشان ہوتا ہے، خاص طور پر جب خدا عدالت کرنے کے لیے اترتا ہے۔ لیکن عدالت کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہے۔ بدکار کے لیے تو عدالت سزا ہے، لیکن وہ جو راست باز ہے، جو صادق ہے، اس کے لیے تو وہ خدا کی ڈیلیورنس ہے، خدا کی مخلصی ہے، خدا کی نجات ہے۔ تو جس رات میں مصر کے پہلوٹے مارے گئے، بنی اسرائیل کو خدا ملک مصر میں سے نکال کر لے آیا، اور یوں انہوں نے خدا کی نجات کا تجربہ کیا۔ اور یہ صرف ایک ہی مقام نہیں ہے جہاں پر اندھیرا ہوا اور خدا نے عدالت کی اور خدا نے سزا دی اور اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ جب آخری دن آئے گا اور عدالت ہوگی، اس کے بارے میں اپنے صحیفے کے دوسرے باب میں یوئیل نبی کہتے ہیں کہ خداوند کے روز عظیم پر سورج تاریک ہوگا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، یعنی تاریکی چھا جائے گی اور خدا عدالت کرنے کے لیے اترے گا۔ ایسا ہی مفہوم آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں بیشتر مقامات پر ملے گا کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے، لیکن ایک خاص مقصد کے ساتھ، اور وہ مقصد ہے عدالت۔ کوہ کلوری پر خدا کا بیٹا صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور اس کے اوپر پوری انسانیت کا، پوری بنی نوع انسان کا گناہ لدا ہوا ہے۔ خدا کو اس گناہ کی عدالت کرنی ہے۔ سو خدا کوہ کلوری پر، اس جگہ پر جہاں اس کا بیٹا مصلوب ہوا، موجود ہے۔ گناہ کی عدالت تو ہو گئی، لیکن بیٹا بری کر دیا گیا۔ ذرا سوچیں، اگر خدا کوہ کلوری پر نہ اترتا اور اس گناہ کی عدالت نہ کرتا جو اس کے بیٹے پر لدا ہوا تھا، جو اس کا گناہ نہیں تھا، وہ میرے اور آپ کے گناہ تھے، پوری بنی نوع انسان کا گناہ اس پر اس وقت لدا ہوا تھا۔ اگر خدا اس گناہ کی عدالت نہ کرتا تو پھر کیسے میں اور آپ اپنے آپ کو نجات یافتہ کہہ سکتے تھے؟ آج اگر میں اپنے آپ کو نجات یافتہ کہہ سکتا ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ میرے گناہ کی عدالت صلیب پر ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں خدا اترا، کوہ کلوری پر اترا، اور اس نے اس گناہ کی عدالت کی جو اس کا بیٹا اپنے کندھوں پر اٹھا کر صلیب پر چڑھا تھا۔ خدا وہاں پر موجود ہے، اور لکھا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ اگر آپ ہیکل کے لے آؤٹ سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہیکل کا مرکزی مقام ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک کیوبیکل تھا، اور اس کیوبیکل کے اندر ایک پردہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ یہ نہایت ہی دبیز پردہ تھا، اور یہ اسی ڈیزائن کے تحت بنایا گیا تھا جو خدا نے موسیٰ کو دیا تھا۔ پردے کے آگے پاک مکان تھا، اور پردے کے پیچھے پاک ترین مکان، دی ہولی آف ہولیز۔ پاک مکان میں کاہن جا سکتے تھے، لیکن پاک ترین مکان میں جہاں خدا کی حضوری تھی، جہاں پر عہد کا صندوق رکھا تھا، اور عہد کے صندوق پر کروبیوں کے پروں کے اوپر کفارہ گاہ تھی، جہاں پر خدا موجود ہوتا تھا، وہاں سال میں صرف ایک دفعہ سردار کاہن جاتا تھا، اور وہ بھی جانوروں کا خون لے کر، تاکہ تمام امت کے گناہوں کا کفارہ دیا جا سکے، اور وہ شفاعت کر سکے کہ اے باپ ان کو معاف کر، اس خون کے بدلے جو بہایا گیا ہے اپنی امت کے گناہ معاف کر دے۔ ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ وہاں جہاں عام آدمی نہیں جا سکتا تھا،
وہاں جہاں کوئی عام کاہن بھی نہیں جا سکتا تھا، اور سردار کاہن کو بھی 1 سال انتظار کرنا پڑتا تھا اندر جانے کے لیے، اور وہ بھی ڈرتا اور کانپتا ہوا جاتا تھا کہ کہیں میں اندر مر نہ جاؤں خدا کی حضوری میں اپنے کسی گناہ کی وجہ سے۔ وہ پردہ پھٹ گیا۔ خداوند یسوع مسیح کی موت نے، یسوع کی صلیبی موت نے وہ راستہ کھول دیا کہ میں اور آپ آج خدا کے تخت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا، وہ مقصد پورا ہو گیا، عدالت ہو گئی، گناہ کی عدالت ہو گئی، انسان کی خدا تک رسائی ممکن ہو گئی، تو لکھا ہے پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ صلیب پر موئے، لیکن کیا صلیب میں یہ قوت تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی جان لے سکے؟ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی مرضی سے اپنی جان دینے اور اس کو پھر سے واپس لے لینے کا اختیار ہے۔ تھوڑی سی، اب چونکہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں، اس لیے تھوڑی سی بات آپ سے اس حوالے سے کروں گا۔ صلیب پر موت ایسفکسیا کے حوالے سے ہوتی تھی، یعنی دم گھٹنے سے، سانس گھٹنے سے موت واقع ہوتی تھی۔ صلیب پر مصلوب شخص کے دونوں ہاتھوں کو باندھا جاتا تھا یا اس میں کیل ٹھونکے جاتے تھے، اور سارا وزن ان بازوؤں پر ہوتا تھا، اور بدن آہستہ آہستہ نیچے سرکنا شروع کرتا تھا، اور جیسے جیسے بدن نیچے سرکتا تھا سانس لینا دشوار ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر تک تو جو مصلوب شخص ہوتا تھا وہ اپنے بازوؤں کے سہارے اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر کر کے سانس لے لیتا تھا، لیکن پھر وہ نیچے دھنسنا شروع ہوتا تھا اور اس کے پھیپھڑے جواب دینے لگتے تھے۔ اب جہاں پر انسان کو سانس نہ آ رہی ہو، وہاں اگر اس کے منہ سے کوئی بات نکلے گی بھی تو وہ ایک سرگوشی ہوگی۔ لیکن سارے انجیلی بیان لکھنے والے، سارے ایونجلسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز سے پکار کر، چلا کر کہا۔ 6 گھنٹے سے صلیب پر لٹکا ہوا شخص چلا نہیں سکتا۔ یہ سائنٹیفکلی، میڈیکلی ناممکن ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بلند آواز سے پکار کر یہ کلمہ فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی موت ایسفکسیا سے نہیں ہوئی، دم گھٹنے سے نہیں ہوئی۔ صلیب کی کیا مجال کہ میرے مسیح کی جان لے سکے، اس نے اپنی مرضی سے اپنی جان دی، اور وہ اس حالت میں بھی چلایا جہاں کوئی دوسرا چلا نہیں سکتا تھا، جہاں منہ سے الفاظ نکالنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا، ہم خداوند یسوع مسیح کو ایک نبی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے جاتے جاتے اپنی بشریت کو کامل کرنے کے لیے وہی کچھ کیا جو ایک عام بشر کرتا تھا۔ اس نے اپنی روح خدا کے ہاتھ میں سونپ دی، اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپ دی، اور اس سے محفوظ مقام ہماری روحوں کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو نہ صرف خداوند یسوع مسیح ایک ٹریڈیشن کو فالو کر رہے تھے، ایک رسم کو پورا کر رہے تھے، دوسری طرف انہوں نے ہمیں بھی یہ بتا دیا کہ وہ جو اس کی نجات میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی روحیں خداوند میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی تسلی کی بات ہے۔ وہ جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے، وہ صوبیدار، وہ رومی سپاہی جو صلیب کے نیچے پہرا دینے کے لیے بیٹھے تھے کہ جب موت واقع ہو جائے تو وہ لاشوں کو صلیب پر سے اتار لیں، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بے شک یہ شخص راست باز تھا، بے شک یہ
خدا کا بیٹا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اپنی موت میں بھی اپنی قدرت دکھانے سے، خداوند یسوع مسیح کی قدرت، ان کی الوہیت، ان کی بشریت، ان کی کاملیت ہمیں ان کی موت میں بھی نظر آتی ہے۔ اس نے مر کر میرے اور آپ کے گناہوں کا فدیہ دے دیا، اور یہی داؤد نے بیان کیا تھا زبور 31 کی 5ویں آیت میں، اے میری جان کے فدیہ دینے والے۔ تو یہاں تو خود خدا کے بیٹے نے فدیہ دے دیا اور میرے اور آپ کے لیے خدا تک رسائی ممکن کر دی۔ لوگ چھاتی پیٹتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آنے والی وہ خواتین جو گلیل سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آئی تھیں، وہ دور سے کھڑی یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کروں گا۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ باپ نے اپنے بیٹے کے لیے صلیب کی سزا ہی کیوں منتخب کی؟ یسوع مسیح کو پھانسی بھی دی جا سکتی تھی، یسوع مسیح کو سنگسار بھی کیا جا سکتا تھا، یسوع مسیح کی گردن بھی اڑائی جا سکتی تھی، بہت سارے طریقے تھے موت دینے کے، لیکن باپ نے صلیبی موت کیوں اپنے بیٹے کے لیے منتخب کی؟ اور اس کا صرف ایک ہی جواب ہے۔ ان میں سے کوئی سزا ایسی نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی جس میں سزا پانے والے کے جسم سے پورے کے پورے کپڑے اتارے جاتے ہوں۔ صلیب کی سزا واحد سزا تھی جہاں پر صلیب دیے جانے والے کے سارے کپڑے اتار لیے جاتے تھے اور اس کو برہنہ صلیب پر لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا خداوند یسوع مسیح آدم کا ننگا پن ڈھانپ سکتے؟ ہوا کا ننگا پن ڈھانپ سکتے؟ میرا اور آپ کا ننگا پن ڈھانپ سکتے جو گناہ کی وجہ سے خدا کی نظروں میں تھا؟ He had to identify with Adam. He had to identify with me in my sinful being. اور وہ صرف صلیب کی سزا میں ہی ممکن ہوتا، باقی کسی سزا میں خداوند یسوع مسیح کے جسم سے کپڑے نہ اتارے جاتے۔ وہ میرا منجی ہے، وہ آپ کا منجی ہے، اور اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے صلیب پر اپنی جان دینی پڑی۔ ہاللیلویہ، اس کا نام مبارک ہو، آمین۔